Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how you all? I hope you will be fine. Dear students, आज हम पढ़ेंगे इकबाल की गज़ल जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही। इसका तज्ज़ियाती मुतालिया शेयर करती हूँ आपके साथ। ये गज़ल इकबाल के दूसरे उर्दू शेरी मजमूआ जो कि 1935 में शाये हुआ की एक मशहूर शाहकार गज़ल है जो खुदी गैरत और फ़क्र गयूर के फ़लसफ़े का निचोड़ है। इसमें इकबाल ने मोमिन की असल हैसियत याद दिलाई है और उसे ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़कर शाहीन की तरह बुलंद परवाज़ करने का दर्स दिया है। इकबाल 20वीं सदी के वो अज़ीम मुफ़क्किर, शायर और फ़लसफ़ी हैं जिन्हें तारीख़ इस्लाम में हकीमुल उम्मत और शायर मशरिक़ के अलक़ाबात से नवाजा जाता है। इकबाल महज़ एक रिवायती शायर नहीं बल्कि वो एक मुसल्लह कौम थे जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए ख़ाबीदा मिल्लत इस्लामिया को जगाने की कोशिश की। फ़िक्री जायज़ा, खुदी और तसव्वुर इश्क। इस गज़ल में इकबाल का तसव्वुर खुदी यानी खुद शनासी और तसव्वुर इश्क मिलता है। इकबाल के नज़दीक खुदी का मतलब अना नहीं बल्कि खुद की सलाहियतों की पहचान और गैरत का नाम है। इकबाल के नज़दीक इश्क महज एक जज्बा नहीं बल्कि एक क़ुव्वत मुतहर्रिका है। जब इंसान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूबकर अपनी खुदी को पहचान लेता है यानी खुद को पहचान लेता है तो वो ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ देता है और कायनात के इसरार और रमूज़ से वाकिफ़ हो जाता है यानी बातनी आज़ादी ही ज़ाहिरी हुक्मरानी की कुलीद है। इकबाल कहते हैं कि जब हकीकत का इदराक हो जाए इश्क के ज़रिए तो शहनशाही के राज़ों से भी आगाही मिल जाती है। ये इसी गज़ल का मतला है। जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर असरार शहनशाही। कलाम इकबाल में इकबाल के जितने भी तसव्वुरात मिलते हैं वो उनके नज़रिया खुदी के गिर्द घूमते हैं और नज़रिया खुदी दरअसल इकबाल ने कुरान मजीद से अख़ज़ किया है। इकबाल के बकौल मंदरजा झैल आयत उनके फ़लसफ़ा खुदी का माखिज़ है। आयत का तर्जुमा कुछ यूँ है, और उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें अपने आप से यानी अपनी खुदी से गाफिल कर दिया। रूहानियत और सहरगाही। इकबाल ने ईरान में रहने वाले अजीम बुज़ुर्गों जिनमें फ़रीदुद्दीन अतार, मौलाना रूमी, इमाम राज़ी और इमाम गज़ाली का ज़िक्र किया। ये बताया है कि सिर्फ़ इल्म हासिल करना काफ़ी नहीं होता जब तक इंसान रातों को उठकर अपने रब के हुज़ूर गिरिया उज़ारी ना करे, यानी दुनिया में भी कामयाबी अल्लाह ताला से लो लगाए बगैर कभी भी नहीं मिल सकती। उसे वो नूरे बसीरत हासिल नहीं होता जो बड़े बड़े मुफ़क्किरीन का ख़ासा है। रूहानी फ़ैज़ के लिए इबादत शब लाजिम है। इकबाल के नज़दीक कुरानी तालीमात के मुताबिक खुदी से मुराद एहसास गैरतमंदी, खुददारी, अपनी अना को शिकस्त से बचाना और दूसरों का सहारा लेने के बजाय अपनी दुनिया आप पैदा करना है। नमाज और दीगर इबादात खुदी को मुस्तहकम रखने का ज़रिया है ताकि इंसान ईज़दी तवानाई से जुड़ा रहे। अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। उम्मीद और जहद मुसलसल का प्याम। इकबाल की इस गज़ल में उम्मीद और जहद मुसलसल के तसव्वुरात को निहायत जानदाराना और वलवला अंगेज़ तरीके से बयान किया गया है। इकबाल मायूसी को कुफ्र के बराबर समझते हैं और अपनी कौम को हरकत व अमल से ज़िंदगी बनाने का प्याम देते हैं। चूँकि इकबाल की जो भी शायरी है वो दीन इस्लाम से रिलेटेड है, दीन इस्लाम से टच है, इसलिए यहाँ मैंने आयतों के हवाले भी दिए हैं। सूरह यूनिस की आयत नंबर 10 है, आप कह दीजिए आसमान व ज़मीन में जो कुछ है उन्हें आँखें खोल कर देखो, यानी मुसलसल जिद्दोजहद करो और कायनात की तस्खीर करो। जहद मुसलसल और तस्खीर कायनात के ख़यालात भी इकबाल ने कुरान मजीद से लिए हैं। इकबाल तस्लीम करते हैं कि उनकी कौम सुस्ती यानी कमकोशी पसंद है, लेकिन उनके अंदर तड़प और ज़ौक़ अभी बाकी है। इसलिए इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए लोगों को उम्मीद का दामन थामने की तलकीन की, क्योंकि जहाँ ज़ौक़ अमल मौजूद हो वहाँ इस्लाह की गुंजाइश हमेशा बाकी रहती है।
نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ واقعی ہم کم کوش تو ضرور ہیں لیکن بے ذوق نہیں ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ پست ہمتی کے خلاف اعلان جنگ۔ جہد مسلسل کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پرواز کو کبھی رکنے نہ دے۔ اقبال طائر لاہوتی بلند پرواز روح یعنی انسان کو خبردار کرتے ہیں۔ لاہوت سے مراد وہ جگہ جہاں عرش الہی ہے اور وہاں تک فرشتوں کو رسائی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے۔ اس لیے اقبال فرماتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے اپنی طاقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہاں میں ایک اور شعر بھی ایڈ کرنا چاہوں گی۔ اقبال کی نظم حضرت انسان جو کہ بہت مختصر اور ان کی آخری نظم ہے، اس کا شعر ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے، میرے ہنگامہ ہائے نو بنو کی انتہا کیا ہے۔ اقبال نوجوانوں کو یہ پیام دیتے ہیں کہ وہ آسائشوں اور سہل پسندی کے جال میں نہ پھنسیں۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ میں نے کئی بار اپنے نوٹس بھی شیئر کیا آپ لوگوں سے، اور اقبال سے ریلیٹڈ کوئی بھی لیکچر شیئر کیا تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ میں نے اپنا نام سائمہ جنید سے سائمہ شاہین صرف اقبال کو پڑھنے کے بعد ہی چینج کیا تھا 9th میں۔ تو جب میری کوئی ایسی اسائنمنٹ ہوتی ہے جس میں مجھے اقبال کو پڑھنا ہوتا ہے تو بڑی خوش ہو کے میں پڑھتی ہوں، بڑا ہی لطف ملتا ہے مجھے۔ یہ شعر جہد مسلسل کی انتہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ رزق یا وہ کامیابی جو آپ کی تگ و دو پرواز کو کم کر دے، آپ کی عزت کم کر دے، وہ دراصل زہر ہے۔ سچی زندگی وہی ہے جس میں ہر دم آگے بڑھنے کی تڑپ اور محنت شامل ہو۔ مرد مومن کا جرأت مندانہ عمل۔ غزل کے آخری اشعار میں حق گوئی اور بے باکی کو آئین جواں مرداں کہا گیا ہے۔ یہ صفت صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے، جلدی میں لکھو تو اپنی رائٹنگ ہی بعد میں سمجھ نہیں آتی۔ یہ صفت صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان مسلسل اپنے نفس اور باطل قوتوں کے خلاف برسر پیکار رہے۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ کے شعر یعنی مرد مومن وہی ہیں جو لومڑی جیسی عیاری، سستی اور بزدلی نہیں دکھاتے، بلکہ جہد مسلسل کے ذریعے اپنی خودی کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ وہ کسی کے سامنے جھکنے یا ڈرنے کے بجائے حق بات کہنے کی جرأت رکھتے ہیں۔ فقر مادی اقتدار سے بدتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان بھی ہے، الفقر فخری، یعنی کہ فقر میرا فخر ہے، مجھے فقر پر فخر ہے۔ چونکہ اقبال کی شاعری اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اس لیے غزل میں بھی اقبال نے فقر کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اقبال کی اس غزل میں فقر کا تصور درویشی یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ روحانی طاقت ہے اور خودداری ہے جو انسان کو دنیاوی بادشاہوں اور مادی سہاروں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر کہیں بہتر ہے جس کے فقر میں حضرت علی جیسی جرأت اور روحانی خوشبو ہو۔ یہاں فقر کا مطلب معاشی تنگی نہیں، بلکہ استغنا، بے نیازی ہے، جہاں انسان اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ اب ہے اس غزل کا فنی جائزہ۔ اقبال کی یہ غزل فنی اور لسانی اعتبار سے ان کے پختہ دور کی شاعری کا نمونہ ہے۔ اس میں جہاں الفاظ کی نشست و برخاست جلال پیدا کرتی ہے، وہاں تراکیب اور علامات کا استعمال اسے ایک عالمگیر نغمہ بنا دیتا ہے۔ صنف اور بحر۔ یہ غزل اپنی حیت میں ایک روایتی غزل ہے، لیکن اس کا مزاج بیانیہ اور خطیبانہ ہے۔ یہ غزل بحر رمل میں ہے، اس کے ارکان فعلاتن 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 فاعلن ہیں۔ تاثر۔ اس بحر کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں
روانی کے ساتھ ساتھ ایک خاص قسم کا عزم اور وقار پایا جاتا ہے جو اقبال کے مد مومن کے تصور کے لیے موزوں ترین ہے۔ ردیف اور قافیہ، اس غزل میں ردیف ہی ہے۔ یہ ایک مختصر سی ردیف ہے جو کلام میں تیزی اور کاٹ پیدا کرتی ہے۔ یہ ردیف ہر شعر کے آخر میں ایک زوردار دستک کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ قافیہ، اس میں استعمال ہونے والے قوافی خودآگاہی، شہنشاہی، سحرگاہی، کوتاہی، روباہی وغیرہ ہیں۔ محض ہم آواز الفاظ نہیں بلکہ ان کا تعلق براہ راست غزل کے موضوع عظمت کردار سے ہے۔ بالخصوص چھوٹی یہ پر ختم ہونے والے قوافی کلام میں ایک موسیقی بھی پیدا کرتے ہیں۔ تراکیب اور لسانی محاسن، اقبال نے اس غزل میں فارسی اور اردو کی آمیزش سے نہایت بلیغ تراکیب وضع کی ہیں۔ آہ سحر گاہی روحانی تڑپ اور رات کی عبادت کے لیے ایک جامع اصطلاح ہے۔ طائر لاہوتی، وہ پرندہ یعنی وہ روح جو مادی دنیا سے بلند ہو کر عالم لاہوت میں پرواز کرے۔ بوئے اسد اللہی، شجاعت حیدری کی خوشبو، آئین جواں ملتاں، غیرت مند اور بہادر لوگوں کا دستور حیات۔ علامات اور استعارات، اقبال نے اس غزل میں ایسی علامات استعمال کی ہیں جو معنی کو گہرائی عطا کرتی ہیں۔ شاہین و لومڑی، روباہی، روباہی کو بزدلی اور مصلحت پسندی کے لیے جبکہ طائر لاہوتی کو بلندی فکر کے لیے علامت بنایا گیا ہے۔ دارا و سکندر، یہ مادی قوتیں ہیں اور ظاہری بادشاہت کی علامتیں ہیں۔ صنعت گری، صنعت تلمیح، پوری غزل تلمیحات سے بھری ہوئی ہے جیسے عطار، رومی، رازی، غزالی، دارا و سکندر، اسد اللہ۔ یہ تاریخ کو حال سے جوڑنے کا فنی تجربہ ہے۔ صنعت تضاد، غلاموں اور شہنشاہوں کے درمیان تضاد پیدا کر کے شعر کے اثر کو دو چند کیا گیا ہے۔ خطاب، اس غزل کا انداز خطاب اے رہبر فرزانہ، اے طائر لاہوتی سے غزل میں رجزیہ یعنی کہ نعرہ جنگ یا ناصحانہ کلام یعنی نصیحت والے کلام کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ صوتیات، فنی اعتبار سے یہ غزل کے اسلوب جلی کی نمائندگی کرتی ہے۔ آج میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، حد سے زیادہ تھکی ہوئی تھی، کیونکہ میں زیادہ گرمی میں زیادہ ٹائم سپینڈ کر دوں تو میرا بی پی لو ہونے لگ جاتا ہے، میں کمزور پڑنے لگ جاتی ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اقبال کو پڑھنا ضروری سمجھا کیونکہ یہ میرے لیے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اقبال، اور میں اسے شوق سے پڑھتی ہوں۔ صوتیات، فنی اعتبار سے یہ غزل اقبال کے اسلوب جلی کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس میں سادگی بھی ہے اور پرکاری بھی، یہ کلام کاری کو پرجوش کرتا ہے۔ غزل کے الفاظ میں حروف صحیح کا انتخاب کیا گیا ہے کہ پڑھتے وقت ایک گرج سی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ حق گوئی و بے باکی میں کاف اور کاف کی تکرار لہجے میں سختی اور جرأت کا تاثر پیدا کرتی ہے جو موضوع کے عین مطابق ہے۔ میں نے اس کا مختصر سا تجزیہ کر دیا ہے۔ اگر ان نوٹ سے آپ کو ذرا سا بھی فائدہ ہو تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔